बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान साहब को सजाए मौत किस केस में हो सकती है? वो जो छोटे मोटे केस है ना, 9 मई के हंगामे, छोटे मोटे इस सेंस में कह रहा हूँ कि उनकी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट साबित करनी मुश्किल हो रही है, लेकिन एक ऐसा केस भी है जिसमें उन्हें बहुत बड़ी सज़ा हो सकती है। और ट्रंप को याद रखिएगा। लेकिन जदा आसिम मुनीर साहब का डाटा जो चोरी हुआ था, उसमें कुछ लोगों के खिलाफ तो केस बन गया है, लेकिन कौन कौन से बड़े इदारे, बड़े मीन ताकतवर इदारे उस डाटे को एक्सेस कर रहे थे और उसको इस्तेमाल कर रहे थे, ये कहानी भी सामने आ गई है। लेकिन इन सब चीज़ों से पहले मैं आपसे जिक्र करना चाहूँगा जनाब मोहसिन नकवी साहब का दौरा दुबई में हमारे साबिक सदर जनाब आसिफ जरदारी साहब मौजूद हैं वहाँ पर, और ख़बरों के मुताबिक वो अपने आँख के इलाज के लिए दुबई गए थे, लेकिन वहाँ पर उनका क़याम ज़रा तवील हो गया है। अगरचे उनकी बड़ी हशाश बिशाश तस्वीरें सामने आई हैं, अल्लाह सबको सेहत दे, ज़िंदगी दे, सबको हशाश बिशाश ही रखे। वो उनकी साहबजादी बख्तावर भुट्टो जरदारी ने एक तस्वीर शेयर की है फादर्स डे के हवाले से अपने बच्चों के साथ, यानी बख्तावर साहिबा के बच्चों के साथ आसिफ जरदारी साहब की तस्वीर है। बड़े खुशगवार मूड में, खुशगवार माहौल में वो वहाँ पर बैठे हैं, और इलाज अपनी जगह, बहुत से लोगों को इलाज के लिए मुख्तलिफ ममालिक पे जाते हैं। ज़ाहिर है जिसके पास जितने रिसोर्सेज हैं, सोर्सेज हैं, उसके मुताबिक हर शख्स अपने लिए बेहतर अरेंजमेंट चाहता है। और हमारे यहाँ तो हुक्मरानों पर हमेशा से एक एतराज़ रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान में ऐसे इदारे नहीं बनाए जहाँ पर उनका इलाज हो सके। बहरहाल ये एक अलग इशू है, इसमें और बहुत सारे फैक्टर्स मौजूद होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं जब हमारे लीडर्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर इलाज कराने जाते हैं। और कुछ लोगों को तो अभी पाकिस्तान से बाहर जाने की इजाज़त ही नहीं है, दोनों सूरतों में, एक हुकूमत से नहीं है, दूसरा उनकी घर की हुकूमत से भी नहीं है। मेरा मतलब सिंपली इमरान खान साहब का है कि उन्हें तो उनकी बेगम साहबा की तरफ से ही इजाज़त ही नहीं मिलती पाकिस्तान से बाहर जाने की। एक तो बेगमात वैसे ही मोस्ट ऑफ द टाइम्स बड़ी डाडी होती हैं, और कहते हैं कि हर शरीफ आदमी अपनी बेगम से डरता है। मैं शरीफ आदमी हूँ, अच्छा, लेकिन मैं बेगम से नहीं डरता, मैं वैसे कह रहा हूँ आपको। तो दूसरा ये है कि अगर बेगम के पास मौक्कल भी हों और अमलियात भी हों और जादू टोने भी हों और जिन भी हों, तो फिर तो बेगम से बहुत ही डरना चाहिए, ये कम से कम उनका क्लेम हो। तो इमरान खान साहब तो पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, आसिफ जरदारी साहब वहाँ मौजूद हैं। और मैंने जिस दिन वो गए थे उसी दिन आपसे जिक्र किया था कि मोहसिन नकवी साहब उनसे मिलने के लिए जाएंगे। असल में सूरत हाल, जो सियासी सूरत हाल है, उसके तनाज़र में उनके इस विज़िट को देखना चाहिए कि कौमी असम्बली की मियाद पूरी होने वाली है, और एक तो ऑप्शन ये थी कि इसको एक्सटेंशन दे दी जाए, वो भी अभी तक कार्ड्स पर है, कोई भी गेम ख़त्म नहीं हुई है, सारी गेम्स पैरेलल चल रही हैं, वो अपनी जगह मौजूद है। दूसरी ऑप्शन ये है कि हुकूमत ख़त्म हो जाए और एक केयर टेकर सेटअप आ जाए, और तीसरी ऑप्शन ये है कि इलेक्शन भी करवा दिए जाए। अच्छा, मैं इसको तीसरी ऑप्शन इसलिए कह रहा हूँ कि केयर टेकर सेटअप के बाद इलेक्शन ही होने होते हैं, लेकिन मेरी इतला के मुताबिक आज टिल टू डेट वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट का एक वो वाली ऑप्शन भी मौजूद है कि जो लंबे अरसे के लिए चलेगी केयर टेकर गवर्नमेंट। लेकिन बहरहाल अब जो खबरें आ रही हैं, जिस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज़ अपनी तैयारी कर रही हैं, जिसमें इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भी है, मुस्लिम लीग नून भी है, जिनकी बयानात आ रहे हैं कि वो तैयारी कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी तैयारी कर रही है, ये सारी चीज़ें ये शो कर रही हैं कि पॉलिटिकल माहौल गर्म होने जा रहा है, और सियासी जमातें अपने वर्कर्स को अलाइव रखने के लिए, उनको जोश व जज्बा बरकरार रखने के लिए, उन्हें गर्म जोशी में लाने के लिए इलेक्शन कैंपेन के मोड में है। तो लेकिन दूसरी चीज़ बहरहाल वो तो होना ही है, केयर टेकर गवर्नमेंट तो बननी है। तो आसिफ जरदारी साहब वहाँ जो मौजूद हैं उसमें केयर टेकर गवर्नमेंट वाला एलिमेंट भी मौजूद है कि वहाँ पर कुछ लोगों से उनकी मुलाकातें हो रही हैं जो केयर टेकर गवर्नमेंट में टॉप पोजीशंस पे, बल्कि बेसिकली वज़ीर आज़म की स्लॉट पे जिसने आना है उसके लिए मुशावरत भी हो रही है, बातचीत भी हो रही है। मोहसिन नकवी साहब न सिर्फ पंजाब के वज़ीर आला हैं, बल्कि जो पाकिस्तान के असल हुक्मरान हैं उनके बड़े करीबी समझे जाते हैं, आप सबको पता ही है ना। तो मोहसिन नकवी साहब का वहाँ जाना बड़ी अहमियत का हामिल है। मोहसिन नकवी साहब इससे पहले भी आसिफ जरदारी साहब से दुबई में जाके मुलाकातें कर चुके हैं बतौर वज़ीर आला पंजाब, निगरान वज़ीर आला पंजाब। तो ये भी उनका दौरा उसी तरह से था, वहाँ पर वो मौजूद हैं। मोहसिन नकवी साहब का कमाल ये है कि वो उन्होंने जब परफॉर्म किया है तो जो बॉसेस हैं इन्वर्टेड कॉमर्स में, वो बहुत खुश हैं मोहसिन नकवी साहब से, और मोहसिन नकवी साहब खुद भी प्राइम मिनिस्टर के भी कैंडिडेट हैं, निगरान वज़ीर आज़म के, लेकिन उसमें फिर थोड़ी सी इश्यूज़ आ जाते हैं, टेक्निकल प्रॉब्लम्स हैं।
کہ اب پنجاب گورنمنٹ میں ایک نیا وزیر اعلیٰ لانا جو ہے نا وہ مسئلہ بن جائے گا، وہ مشکل ہے۔ اگر اس کا کوئی قانونی صورت نکل آئے تو محسن نقوی صاحب بہت سوٹیبل کینڈیڈیٹ ہے، لیکن ادروائز بھی جو وزیر اعظم آئیں گے اس میں محسن نقوی صاحب کی بھی ان پٹ شامل ہوگی، ممکن ہے ان کے کوئی اچھے دوست وزیر اعظم بن جائیں۔ اس میں آصف زرداری صاحب کی ان پٹ بڑی اہم ہوگی، کیونکہ آصف زرداری صاحب اس ساری گیم میں ایک بڑے پلیئر ہیں۔ عمران خان جو پروجیکٹ عمران خان کا خاتمہ تھا اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں آصف زرداری صاحب کا ایک میجر رول رہا ہے۔ حکومتیں تبدیل کرنا، پنجاب کی فیڈرل گورنمنٹ کے خلاف تحریک عدم اعتماد، اور انہوں نے یہ اس سے پہلے سینٹ الیکشن میں، لاسٹ سینٹ الیکشن میں اپنی اسٹرینتھ شو کی تھی۔ انہوں نے دکھایا تھا کہ میں پرفارم کر سکتا ہوں، یہ تبدیلی کا جو مرحلہ ہے اس کو لانے کے لیے مطلب میری خدمات حاصل کریں، اور انہوں نے وہ سینٹ الیکشن میں اپنی جادوگری دکھا دی تھی۔ تو اب وہاں پر ان کی موجودگی، نئے جو سیٹ اپ بننا ہے کابینہ کا، جو نگران سیٹ اپ بننا ہے وزیر اعظم سمیت باقی سارا، اس کے لیے اصل میں مشاورت ہو رہی ہے، اور میرے خیال میں وہاں سے کچھ خبریں نکل آئیں گی، جلدی نکل آئیں گی۔ اسی دوران میں چھوٹی سی وہ جھڑپیں ٹائپ بحث اور بات چیت شروع ہو چکی ہے جو سیاسی ٹیمپریچر کو بڑھانے کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ بلاول بھٹو نے کچھ دن پہلے بیان دیا، 2 دن پہلے، کہ اگر سیلاب زدگان کے لیے جو امداد ڈیسائیڈ ہوئی تھی وہ نہیں ملتی تو پھر بجٹ پاس نہیں ہوگا، اس طرح کا ایک سیاسی بیان۔ ظاہر اپنے کارکنان کو انہیں دکھانا ہے، وہ الیکشن جب ہونا ہے تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اکٹھے نہیں چل سکتے، ان دونوں کے کارکنان کا مزاج بہت مختلف ہے، تو انہیں اپنی پارٹیز کو خوش کرنے کے لیے، اپنے کارکنان کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کی چھوٹی موٹی جھڑپیں اور یہ اختلافی نوٹس کے ساتھ اپنی الگ الگ سیاست کرنا ہوگی۔ تو اس پہ اگرچہ وہ سیاسی ایک ایسا بیان تھا جس کی کوئی خاص ویلیو نہیں تھی، لیکن دونوں طرف سے، خاص طور پر نون لیگ کی طرف سے اس کے بار بار جواب آ رہے ہیں، مختلف لوگ، طلال چودھری، اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے، اور اب تازہ ترین احسن اقبال صاحب نے بھی کیا، اس کا رپلائی کیا۔ بہرحال انہوں نے بڑے سافٹ انداز میں اچھے طریقے سے کیا، اور کہ وزیر اعظم شہباز شریف تو ویسی بڑی پرائرٹی دیتے ہیں اپوزیشن اپنے اتحادیوں کو، اور اس طرح کی بات اگر کوئی مسئلہ ہو بھی تو جلسوں میں کرنے کے بجائے آپس میں بیٹھ کر بات کریں۔ ٹھیک ہے، یہ بات میں سمجھتا ہوں حکومت میں جتنے بھی لوگ ہیں انہیں جلسوں میں کھڑے ہو کے تقریریں کرنے کی بجائے، چاہے وہ پارٹی کے اندر سے ہو چاہے پارٹی کے باہر، شاہد خاقان عباسی، مفتاح اسماعیل، انہیں پارٹی کے اندر بیٹھ کے بات کرنی چاہیے۔ اگر ان کی بات نہ سنی جائے تو پھر اس میں ڈفرینٹ آپشنز ہوتی ہیں جو کہ نظر آ رہی ہیں اب کہ کیا ہونا ہے۔ اس سے پہلے ہم پیپلز پارٹی میں بھی دیکھ چکے ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب کا، تو یہ ساری چیزیں ہونی ہوتی ہیں۔ بہرحال یہ سارا جو تبدیلی ہوئی تھی پروجیکٹ عمران خان ڈسمینٹل کرنے کی، وہ ابھی تک چیزیں چل رہی ہیں۔ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا سلوک ہونا ہے یہ ابھی تک کنفیوژن کا شکار ہے، اس میں گو مگو کی کیفیت ہے۔ مقدمات ان کے خلاف بہت سارے ہیں، لیکن کسی میں نااہلی ہو جائے گی، کسی میں سزا ہو جائے گی تھوڑی سی، 2 سال 5 سال اس طرح کی چیزیں چلتی رہیں گی۔ اب پتہ نا وہ توشہ خانہ کیس ہے، فورن فنڈنگ کیس ہے، ٹیریان ان کی بیٹی کا کیس ہے، مختلف اور بہت سارے کیسز ہیں، القادر ٹرسٹ کیس ہے، یہ ساری چیزیں تو چلتی رہیں گی۔ لیکن 9 مئی کے بعد اب یہ لگتا ہے کہ ان کے خلاف سخت ایکشن بھی لیا جائے گا، خصوصاً جو چند روز پہلے وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی آرمی چیف کی، اور اس کے بعد قومی اسمبلی نے ایک بل پاس کیا، قرارداد پاس کی کہ 9 مئی کے واقعے کے جو ماسٹر مائنڈز ہیں اور جو اس کے ہینڈلرز ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو سہولت کار ہیں، ان سب کے خلاف کارروائی ہوگی، اور وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ اور آرمی ایکٹ کے تحت کارروائی ہوگی۔ تو وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت کارروائی میں بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں چلیں گی، لیکن ایک بڑا ایلیمنٹ جو سامنے نظر آ رہا ہے وہ رانا تنویر صاحب کا بیان ہے۔ وفاقی وزیر ہیں، انہوں نے کل بیان دیا، انہوں نے کہا کہ عمران خان نے جو سی پیک کے ڈاکومنٹس تھے وہ امریکہ کے ساتھ شیئر کیے، وہ کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس تھے۔ ہم تازہ ترین اس کی ایک مثال دیکھ چکے ہیں امریکہ میں، ٹرمپ انکل عمران خان صاحب کا ڈپلیکیٹ سمجھ لیں، تقریباً حرکتوں میں بات کر رہا ہوں، ویسے تھوڑے سے وہ نہیں، مجھے سمجھ نہیں آ سکتی کہ میں اس میں سے کس کو بہتر کہوں یا کیا کروں، عجیب سے کیریکٹرز ہیں، میرا خیال ہے مقابلہ بڑا زور و شور کا مقابلہ۔ خیر، اچھا، ان پر جو کیس چل رہا ہے جس میں ان کی گرفتاری بھی ہوئی، اگرچہ فی الحال وہ رہا کر دیے گئے ہیں، ضمانت پر ہیں، لیکن وہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی کارروائی ہے جس میں 100 سال تک کی سزا ہو سکتی ہے۔ وہاں پہ چونکہ کیپٹل پنشمنٹ 100 سال ہے، ہمارے ہاں تو سزائے موت بھی ہے، عمر قید اور سزائے موت دونوں ہیں، وہاں پر 100 سال کی سزا بھی دے دیتے ہیں، شاید اس سے زیادہ سالوں کی بھی سزا ہوتی ہوگی۔ تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس جو تھے، جو خفیہ دستاویزات تھیں، وہ انہوں نے غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھی اور لوگوں کے ساتھ شیئر کی۔ تو اگر ایسی ہی
کوئی خفیہ دستاویزات جو حکومتی سطح پر کلاسیفائڈ رہنی چاہیے، خفیہ رہنی چاہیے، وہ عمران خان صاحب نے امریکہ کے ساتھ یا کہیں بھی شیئر کی ہیں اور اس کا کوئی مناسب ایویڈنس ہو، اسٹرانگ پراپر ایویڈنس ہو، تو میرے خیال میں عمران خان صاحب کے ساتھ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی کارروائی ہو سکتی ہے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی کی کارروائی، جس میں میکسیمم سزا، مطلب جو ہم بات کر رہے ہیں پہلے کہ ملٹری کورٹس کے تحت اور یہ آفیشیل سیکرٹ ایکٹ، تو سزائے موت، عمر قید، اس قسم کی سزاؤں کا سامنا عمران خان صاحب کو کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور ہمارے جو دوست ہیں کچھ پامسٹ، شیخ طارق اقبال صاحب، میں نے اس سال کے شروع میں ان کے ساتھ ایک پروگرام بھی کیا تھا آپ لوگوں کے لیے، اس میں بھی انہوں نے یہ ذکر کیا تھا، ان کا تھا مجھے تو عمران خان صاحب سین میں نظر بھی نہیں آتے۔ تو اللہ رحم کرے، دیکھیں کیا ہوتا ہے، چیزیں کس طرف چلتی ہیں، وہ کیا سزائیں ہوتی ہیں۔ مطلب چھوٹی موٹی سزائیں تو نارمل سی بات ہے نا، ایز اے پولیٹیشین، ایز پرائم منسٹر آف پاکستان، ایز ممبر آف پارلیمنٹ، انہوں نے جو کچھ کیا ہے، جو کارنامے سر انجام دیے ہیں، جو حرکتیں کی ہیں، جو ان کے کرتوت رہے ہیں، ان کی بیس پر انہیں سزائیں کافی ساری ہونی ہیں، نااہلی سمیت، لیکن یہ اس قسم کی بھی چیزیں موجود ہیں۔ اچھا، اس قسم کی چیزوں کے ساتھ ساتھ جو سارا نیٹ ورک بنا ہوا تھا نا، عمران خان صاحب، وہ جو کل علیم خان صاحب نے پرسوں بات کی ہے نا، ایک گینگ تھا، عمران خان صاحب، فرح گوگی، بشرا بی بی، اعظم خان اور فیض حمید، اور یہ سب مل کے اس گینگ میں جو حرکتیں کر رہے تھے، اس کے شاخسانے بہت سارے ہیں، حکومتی سطح پر بھی ہیں اور فوجی حوالے سے بھی ہے، ملٹری کے حوالے سے بھی ہے، جس میں سے ایک کیس ہم کئی دنوں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اس کے مختلف اینگل سامنے آ رہے ہیں، وہ تھا آرمی چیف کی فیملی کا ڈیٹا لیک بلکہ چوری ہوا تھا وہاں سے۔ تو اس میں نادرا نے تو پراپرلی کچھ لوگوں کو نامینیٹ کر کے، جس میں ڈائریکٹر لیول کے لوگ بھی ہیں، ان کے خلاف درخواست دے دی ہے مقدمے کے اندراج کی اور کارروائی کے لیے۔ تو ان سے جو باتیں ہوئی بڑی عجیب و غریب سی ہیں، انہوں نے کہا جی وہ تو میرے پاس کوئی بھی دوست جب مانگتا ہے، کوئی فیملی ٹری میں سے کوئی چیز مسنگ ہو تو وہ بھیجتے ہیں، تو میں نے اپنے کسی سبارڈینیٹ کو یا کسی جونیئر کو بھیجا کہ وہ ڈیٹا نکال دیں۔ اچھا، انہوں نے کہا جی آپ نے یہ پاسپورٹ نمبرز کیوں بھیجے؟ وہ بھی انہی کی فیملی کے، جنرل عاصم منیر کی فیملی کے، ان کی بیگم کے اور باقی لوگوں کے بچوں کے۔ تو انہوں نے کہا وہ تو میں تو اپنی بیگم کا پاسپورٹ نمبر کسی کو بھیج رہا تھا، تو وہ شاید غلطی سے چلا گیا۔ مطلب ان کے پاس جواب کوئی نہیں ہے۔ جواب وہی ہے کہ ایک پورا نیٹ ورک تھا، جس کو فیض حمید نیٹ ورک، فیض حمید، عمران خان، باہر بیٹھ کر، اور وہ اس کو چلا رہے تھے ایک مافیا کی طرح، اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اور ظاہر ہے ان کی جو خواہش ادھوری رہ گئی تھی آرمی چیف بننے کی، یا اپنی مرضی کا جو بھی مسائل تھے اس میں، تو عاصم منیر صاحب تو انہیں نہیں ایک آنکھ نہیں بھاتے تھے، تو ان کے خلاف جو کیمپین چلا رہے تھے، جس میں سے ڈیٹا نکال کے انہیں اہل تشیع سے ان کا تعلق ثابت کرنا، اور یہ ساری چیزیں، پتہ نہیں کیوں اس طرح کی چیزیں ہمارے ملک میں چل رہی ہوتی ہیں۔ ہر ایک کا اپنا فیتھ ہو سکتا ہے، اس کی اپنا مکتبہ فکر ہو سکتا ہے، جو بھی الگ بار چونکہ یہ چیزیں ہیں، تو اس میں اب اعزاز سید صاحب نے اپنے ویلاگ میں مزید ڈیٹیلز دی ہیں۔ ان کا وہ ڈیٹا آرمی چیف کا جو ہے 4 بڑے اداروں نے ایکسیس کیا یا اس کو استعمال کیا، اور وہ 4 بڑے بلکہ طاقتور ادارے وہ ہیں جناب ISI، MI، نیب اور پاکستان ہاؤسنگ اتھارٹی۔ ہاؤسنگ اتھارٹی سے وہ پرابلی ان کے پلاٹس، گھر، فلیٹس، وٹ ایور جو بھی جائیدادیں ہیں، ان کی تفصیلات لینا چاہتے تھے۔ تو نیب سے مزید ڈیٹیل ساری چیزیں کہ اس کو چیک کیا جائے کہ کوئی وہاں پر کوئی اگر چیز موجود ہے، اور MI اور ISI سے بھی۔ اب یہ مسئلہ یہ ہے کہ ویسے تو ادارے ممکن ہے اپنے چیف کے حوالے سے ان کی اپنی ایک اسکروٹنی کا سسٹم ہوگا، لیکن I'm sure وہ پہلے سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جو شخص جنرل، لیفٹیننٹ جنرل بن گیا ہے، وہ بہت سارے اسکروٹنی کے مراحل سے گزر چکا ہوتا ہے فور شور۔ مطلب وہ تو سیکنڈ پہلی بھرتی PMA میں جانا یا آرمی میں جو ڈائریکٹ انڈکشن ہے جہاں سے بھی، وہ اس کے بعد ہر پروموشن کے ٹائم پر وہ کافی ڈیٹیلڈ اسکروٹنی ہو جاتی ہے ان کی، اور میجر جنرل سے لیفٹیننٹ جنرل تک تو کافی ساری چیزیں میرا خیال ہے اچی بیچی ہیں ان کی نکل آتی ہوں گی، ان کے رشتہ دار، ان کے دوست، ان کے جاننے والے، بہت ساری چیزیں۔ ظاہر ہے اتنے بڑے پوسٹ پہ جانا ہوتا ہے، جو لیفٹیننٹ جنرل ہے اس کے پاس جو پوسٹیں انہوں نے جہاں پر اپوائنٹ ہونا ہوتا ہے، وہ بڑی حساس نوعیت کی چیزیں ہوتی ہیں، تو ان کا ڈیفینیٹلی ساری چیزیں آلریڈی اسکرین ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو یہ جو ہو رہا تھا وہ موسٹ پرابلی وہی نیٹ ورک، وہ ایک مافیا نیٹ ورک جو بنا ہوا تھا نا، جو اس ملک کے خلاف، اس ملک کی فوج کے خلاف، فوجی افسروں کے خلاف، ہماری اکانومی کے خلاف، ہمارے اسٹیبلٹی کے خلاف جو کام کر رہے تھے، صرف اس لیے کہ ہمیں موقع نہیں ملا، تو نہ وہ کیا کہتے ہیں، نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دواں گے۔
تو وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی اور بھی کھیل سکے. وہ پچ وہ جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں روندی مارنے والے بچے, وہ کیا کرتے ہیں, وہ وکٹس اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں. جب گلی محلے میں کوئی میچ ہو رہا ہوتا ہے تو وہ وکٹس اٹھا کے بھاگ جاتے ہیں, یا پچ خراب کر دینا. تو یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ کھلاڑی تھے ظاہر ہے جن میں اسپورٹس مین اسپرٹ نہیں تھی, جنہیں اس ملک کا احساس نہیں تھا اصل میں کہ وہ اپنے نقصان کی وجہ سے, نقصان نہیں بلکہ اپنا فائدہ حاصل نہ کر پانے کی وجہ سے وہ پورے ملک کو تباہ کرنے کو تیار تھے. تو اب جب اس طرح کی ساری چیزیں سامنے آ گئی ہیں تو بڑا سمپل سا ہم جیسے لوگوں کا تو ایک ہی مطالبہ ہے کہ بھائی جو مجرم ہیں ان کو قانون کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کریں. وہ سب لوگ دیکھیں, ایک ہوتا ہے انڈیویجول ایشوز, کسی نے آرمی چیف کو ذاتی طور پہ کچھ کہا ہے, کسی نے وزیر اعظم کے خلاف کوئی ذاتی طور پہ بات کر دی ہے, بیان دے دیا, کچھ کیا, وہ اپنی جگہ ان کا سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے. وہ حرکتیں جو اس ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے کی گئی ہیں, جو کہیں IMF کو کیمپیننگ کی گئی ہے ہمارے فنڈز رکوانے کے لیے, جو انلیگل اور فیک ڈاکومنٹیشن کی گئی ہے, جو ڈاکومنٹس انلیگلی ایکسیس کر کے ڈیٹا اور ڈاکومنٹس, وہ بیڈ انٹینشن تو تھی نا پیچھے, انٹینشن تھی کہ ان کو نقصان پہنچایا جائے, بدنامی کی جائے. یہ ساری چیزیں کرنے والے جو ہے ان کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے اور یہ جلدی کر لینا چاہیے. کیس جو ہے نا لمبا ہوتا جا رہا ہے, 9 مئی سے لے کر آج بھی 1 مہینہ اور 10 دن گزر گئے ہیں. تو اب یہ چیزیں سم اپ ہونی چاہیے. جن لوگوں کو سزائیں ہونی ہیں, جن کے خلاف کیس چلنے ہیں, وہ ایک سائڈ پر ہو جائیں اور باقی لوگ اپنی سکون کی نارمل زندگی میں آئیں اور ہم کوئی کام کرنا شروع کریں, حکومت بھی, تمام ادارے بھی, اور تاکہ معاشی خوشحالی کی طرف چلیں اور چیزیں سیٹل ہوں اور لوگ اپنی زندگیاں امن اور سکون کے ساتھ گزار سکیں. شکریہ.